मेरा नाम अस्मा है और मेरे शौहर का नाम मुनीब था। हमारी ज़िंदगी बहुत सीधी-सादी मगर बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों के दरमियान एक ऐसी समझदारी और मान का रिश्ता था जो अल्फाज में बयान करना आसान नहीं था। शादी आम तरीके से हुई थी, यानी अरेंज मैरिज, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत वक्त के साथ खुद पैदा हो गई थी। एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठाने का जज्बा हम दोनों के अंदर था। वो कभी मुझसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता था और मैं भी उससे कोई बड़े-बड़े ख्वाब नहीं मांगती थी। हमारी खुशी बस इतनी थी कि घर में सुकून रहे, बच्चे खुश रहें और इज्जत से ज़िंदगी गुजर जाए। हमारे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा जो सबसे प्यारा था। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे चेहरे पर जवानी और ताजगी बाकी थी। लोग अक्सर कहते थे, तुम 3 बच्चों की माँ लगती ही नहीं हो। मेरा शौहर मुनीब एक सीधा साधा मगर ईमानदार आदमी था। उसकी शक्ल अच्छी थी मगर कुछ खास नहीं थी, मगर दिल के सच्चे लोग हमेशा खूबसूरत ही लगते हैं। दूसरी तरफ मेरा देवर बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखों में चमक और बातों में नरमी थी, जबकि मेरी देवरानी के नकोश मुनासिब थे और उसका वजन कुछ ज्यादा था। लेकिन उसके शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत समुंदर की तरह गहरी थी। उन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती थी जो हर बात में झलकती थी। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ मशवरा करते, हंसते, बोलते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हम सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर में 2 हिस्से थे। किचन अलग अलग थे। मेरा किचन घर के अगले हिस्से में था और देवरानी का किचन पिछले हिस्से में। हम दोनों के दरमियान ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, मगर एक एहतराम कायम था। अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बनाती, जैसे कीमा, बिरयानी या खीर, तो देवरानी और देवर के लिए प्लेट निकाल एक तरफ रख देती। वो भी ऐसी ही थी। कभी उसके किचन से पराठों की खुशबू आती और वो एक प्लेट मेरे लिए रख देती। घर का सहन एक ही था, इसलिए कपड़े हम एक ही जगह धोते और सुखाते थे। बच्चे सबके एक साथ खेलते, शोर मचाते थे और उनकी हंसी से घर भरा रहता था। जिंदगी के वो दिन जैसे सुकून का ज़माना थे। सुबह उठ के बच्चों को तैयार करना, शौहर के लिए नाश्ता बनाना और फिर अपना किचन संभालना, सब कुछ तरतीब से चलता था। शाम को मुनीब घर आता तो चाय बनाती, बच्चे उसके पास बैठ जाते और मैं एक तरफ से देख के मुतमईन हो जाती कि मेरा घर भरा हुआ है, मेरा शौहर मेहनती है, मेरे बच्चे सलामत हैं और मैं उन सब की खिदमत कर रही हूँ। मेरे लिए यही खुशी थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए मेरा मैका नहीं था। ना कोई भाई था, ना बहन। कभी-कभी दिल चाहता कि कोई हो जिससे बात कर सकूं, अपने दिल की बातें बांट सकूं, मगर फिर बच्चों को देख के दिल संभल जाता और यही सोचती कि अब मेरा सब कुछ यही है। दूसरी तरफ मेरी देवरानी का मेका बहुत मजबूत था। वो अक्सर अपने मैके जाती थी, कभी माँ से मिलने, कभी बहन के यहाँ किसी फंक्शन में जाने, तो कभी किसी बीमारी के बहाने में। मैं दिल ही दिल में सोचती कि काश मेरा भी कोई मैका होता, लेकिन फिर अपने हाल पर शुक्र अदा करती, क्योंकि मेरा शौहर मेरे साथ था, उसकी इज्जत थी और ये सब कुछ किसी नेमत से कम नहीं था। कभी कभी देवरानी कुछ ऐसी बात कह देती जो दिल को लगती थी। जैसे वो कह देती कि तुम्हें तो ज़्यादा फिक्र नहीं होती, तुम्हारे तो अपने कोई नहीं है। या फिर कभी ये कह देती कि तुम ज़्यादा अच्छा खाना क्यों बनाती हो, इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। मैं खामोश रहती थी क्योंकि मैं बड़ी थी और मेरे लिए सुकून सबसे अहम था। मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी किस्म की तलखी पैदा हो, इसलिए मैं दरगुजर कर जाती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिन किस तरह सब कुछ बदलने वाले हैं। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बल्कि इस घर के सुकून को भी हिला के रख देना था। उस वक्त मैं ये सब सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी दुनिया मुकम्मल है और मेरे हिस्से का सुकून मेरे घर की दीवारों में बसा हुआ है। मुझे ये एहसास तक नहीं था कि कभी इन्हीं दीवारों के अंदर मेरी आंखों से नींद और दिल से इत्मीनान छिन जाएगा। मेरे देवर का नाम अजीज था, जो बहुत अच्छा इंसान था। मेरे बाबा एक बड़ी अजीब सी बात किया करते थे, जिससे मैं उस वक्त राजी नहीं थी, लेकिन अब मुझे भी लगना शुरू हो गया था कि शायद ऐसा ही होता। लोग कहते हैं इस दुनिया में खूबसूरत लोग मगरूर होते हैं, मगर मेरे बाबा कहते थे कि जो शक्ल का खूबसूरत होता है वो दिल का भी अच्छा होता है। मैं तब उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी, मगर वक्त ने मुझे ये सच समझा दिया। मेरा देवर अजीज़ शक्ल का बेहद खूबसूरत था,
اس کے نقش نہایت دلکش تھے اور وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کی تعریف کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ دل کا بھی بہت اچھا تھا۔ اس کے اندر ایک نرمی تھی، ایک سچائی تھی اور ایک ایسی محبت تھی جو ہر رشتے میں جھلکتی تھی۔ میرا شوہر منیب شکل کا زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے نقش عام سے تھے اور شاید اسی وجہ سے اس کا دل بھی زیادہ لوگوں کے لیے نرم نہیں رہتا تھا۔ وہ جلدی غصے میں آ جاتا تھا، اسے معمولی باتوں پر تکرار ہو جاتی تھی اور بعض اوقات گھر میں ماحول تھوڑا تلخ بھی ہو جاتا تھا۔ میں اکثر اسے سمجھاتی تھی کہ زندگی میں سکون سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود میں اس کی عزت کرتی تھی کیونکہ وہ میرے بچوں کا باپ تھا اور میری زندگی کا ساتھی تھا۔ دیورانی لائبہ کے 2 بیٹے تھے۔ بیٹی اس کے یہاں ابھی تک ہوئی نہیں تھی اور عزیز کو بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ بیٹیوں کے قدموں میں برکت ہوتی ہے۔ جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس وقت عزیز کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب اسے خوشخبری ملی تو وہ گھر میں سب سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آج میرا دل ایسا ہلکا لگ رہا ہے جیسے مجھے اپنی بیٹی مل گئے ہو۔ میری بیٹیاں بھی اس کو بے حد چاہتی تھیں۔ وہ اسے چاچو چاچو کہتی ہوئی اس کے گلے لگ جاتی تھی، اور عزیز بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ میرے بچوں سے پیار کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا اسے دعا ہے کہ اس کے گھر بھی بیٹی پیدا ہو جائے تاکہ وہ بھی خوشی محسوس کر سکے جسے میری بیٹی کے پیدا ہونے پر ہوئی تھی۔ دوسری طرف میرا شوہر بیٹیوں سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا، اسے بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ کہتا تھا بیٹے سہارا ہوتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں اور مشکل وقت میں باپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ عزیز اس کی بات سن کے مسکرا دیتا اور کہتا سہارا تو ہر انسان کو مل جاتا ہے، لیکن جو محبت بیٹیاں اپنے باپ کو دے سکتی ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ دونوں کبھی کبھی بیٹھ کے اس موضوع پہ بحث کرتے تھے۔ میرا شوہر اسے کہتا تھا تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہارے 2 بیٹے ہیں، اللہ کرے تمہارا تیسرا بچہ بھی بیٹا ہی ہو جائے۔ عزیز اس بات پہ کہتا تھا تم زیادہ خوش قسمت ہو، تمہاری 2 بیٹیاں ہیں، اگر تم نے ان کی اچھی پرورش کر لی تو تم بخشے جاؤ گے۔ لیکن زندگی میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کب کون سی آزمائش دروازے پہ آ کھڑی ہوگی۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا آخری وقت اتنا قریب ہے۔ ایک دن ایک عام سا دن تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا گھر کچھ لمحوں میں ویران ہونے والا ہے۔ ایک ٹریفک حادثہ، وہ ٹریفک حادثہ جس کی خبریں آئے دن سنائی دیتی تھیں، اس حادثے نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، وہ مجھ سے دور چلا گیا، میرے بچوں کا سایہ اٹھ گیا اور میری دنیا اندھیرے میں بدل گئی۔ میری بیٹیاں اور میرا بیٹا یتیم ہو گئے اور میں اس صدمے میں ڈوب گئی کہ اب مجھے کس کے سہارے رہنا ہے۔ کفن دفن کے سارے معاملات عزیز نے خود دیکھے۔ وہ خود ٹوٹا ہوا تھا، اس کے چہرے کی حالت دیکھ کے لگتا تھا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا پھر رہا تھا کہ میں پھر سے یتیم ہو گیا ہوں، کیونکہ بڑا بھائی میرے لیے باپ سے بڑھ کے تھا، اس کے بغیر ہمارا گھر خالی پڑ گیا، جیسے اس کی دیواروں میں سے زندگی نکل گئی ہو۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے صرف 2 ہفتے ہوئے تھے۔ ابھی بھی گھر میں غم کی لہر موجود تھی، راتیں کٹتی نہیں تھیں، دن ٹوٹے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی دیورانی لائبہ کی آواز سنی، وہ عزیز سے کہہ رہی تھی کہ اب ان کا کیا کرنا ہے۔ اس کا لہجہ مجھے اندر تک چبھ گیا۔ مجھے نہیں پتا عزیز نے کیا جواب دیا، کیونکہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں مزید سن سکوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ واقعی اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کس کے سہارے رہیں گے۔ گھر تو دونوں بھائیوں کا تھا لیکن کچن الگ تھا، اور کچن کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا پینا جو میرے شوہر کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گی، کس دروازے پہ جاؤں گی۔ ابھی تو 2 ہفتوں سے ہم دیورانی کے ساتھ ہی کھا پی رہے تھے، جو اس کے گھر میں بنتا تھا وہی ہمارے حصے میں بھی آ جاتا تھا، لیکن کب تک ایسا چل سکتا تھا۔ میں بستر پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب مجھے خود کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی جینا ہے۔ لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے آثار کہیں نظر آ رہے تھے۔ میرے دل پہ ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ بہت بھاری میرے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو، اور میں کسی سے یہ بوجھ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس کا دکھ جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتا ہے، اور میں بھی اب اسی خاموشی کا حصہ بننے لگی تھی۔ میری دیورانی نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب عزیز نے یہ دیا کہ ابھی بھابھی کی عدت چل رہی ہے، تم اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اسے بڑے تحمل سے مگر مضبوط لہجے میں بات کی تھی، اور واقعی میری عدت چل رہی تھی۔
میرا ہر دن اور ہر رات اسی دکھ اور سکون کے بیچ گزرتا تھا۔ دکھ اس بات کا کہ میرا گھر ٹوٹ چکا تھا، اور سکون اس بات کا کہ شریعت نے اس عدت کے پردے میں مجھے کچھ وقت دیا تھا کہ میں رو سکوں، سنبھل سکوں اور اپنی سانسوں کو دوبارہ ترتیب دے سکوں۔ میری عدت مکمل ہونے میں 10 دن رہ گئے تھے، اور انہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے پورے وجود میں جیسے ہلچل مچا دی۔ ہمارے خاندان کے ایک بڑے، جو ہمارے سسرال والوں میں سے سینئر تھے، عزیز کے چاچو، وہ ایک دن ہمارے گھر آ گئے، اور ان کی آمد ہمیشہ کسی اہم بات کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ عزیز نے ان کو سلام کیا اور احترام سے باہر صحن میں بٹھایا، اور میں کھڑکی کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کبھی ان کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن آج دل بے چین تھا، اور میں اپنے آپ کو کھڑکی سے جھانکنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک عزیز سے باتیں کرتے رہے۔ دونوں کے چہروں کے تاثرات سنجیدہ تھے، باتیں شدید اہم لگ رہی تھیں۔ میں مسلسل سوچتی رہی کہ ایسی کون سی بات ہے جو اتنی دیر تک وہ دونوں کر رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی بھر گئی، اور جب وہ چلے گئے تو میں دیر تک ایک ہی جگہ کھڑی رہی، بس اتنا جانتی تھی کہ وقت کچھ نیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب عدت مکمل ہو گئی تو عزیز نے انہی چاچو کو دوبارہ گھر بلایا۔ اس بار ماحول پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا، سب گھر والے سامنے بیٹھے تھے۔ لائبہ بھی وہیں موجود تھی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں کونے میں بیٹھی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ عزیز نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے ایک فیصلہ سنا دیا، وہ فیصلہ جو میری زندگی کے اگلے راستے کا تعین کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ گھر میرے بھائی نے بنایا تھا، اس گھر میں اس کا حصہ موجود ہے۔ ہماری زمینیں بھی مشترک تھیں، اور ان زمینوں سے جو آمدن ہوتی تھی وہ بھی دونوں بھائیوں کی تھی۔ اس نے میرے بارے میں کہا کہ اس کی بھابھی یعنی میں اب اکیلی رہ گئی ہوں، 3 بچے میرے ساتھ ہیں اور مجھے سہارا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ میں اپنی بھابھی سے نکاح کر لوں تاکہ وہ اسی گھر میں رہ سکیں، بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے، اور میں جو ان کا چاچو ہوں ان کا باپ بن کے ان کی پرورش کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا ہے، اور میں اس مشورے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں ٹک ٹک کرتے رہے۔ میں حیران تھی کہ وقت نے میرے لیے یہ موڑ رکھا تھا۔ لائبہ تو مجھ سے بھی زیادہ حیران تھی۔ اس کے چہرے پر وہ روک سا اتر آیا جو ایک عورت پر اس وقت اترتا ہے جب اسے لگے کہ کوئی اس کے حصے میں آنے والا ہے۔ خاندان کے بڑے یعنی چاچو نے اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اسما صرف منیب کی بیوی ہی نہیں بلکہ اب اس گھر کی بیٹی بھی ہے۔ وہ خاندان سے ہے، اگر وہ 3 بچوں سمیت باہر چلی گئی یا کہیں اور شادی کر لی تو وہ یوں در بدر ہو جائے گی۔ اس کی بیٹیوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی بیٹی یوں مشکل میں پڑ جائے۔ خاندان نے فیصلہ سنا دیا، عزیز نے بھی اپنا فیصلہ سنایا، اور سب کچھ جیسے ایک ہی سانس میں طے ہو گیا۔ لیکن جب سب لوگ چلے گئے تو عزیز کے کمرے سے جھگڑے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ لائبہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ وہ کیوں برداشت کرتی؟ اس کا شوہر اس کا تھا، وہ کیوں کسی دوسری عورت کے ساتھ اسے بانٹتی؟ اس کی تکلیف حقیقی تھی اور قابل فہم تھی، مگر عزیز کے لہجے میں سختی بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے الفاظ سخت تھے، مگر وہ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے اپنے آپ کو اسی راستے پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ لائبہ بولتی رہی، سمجھاتی رہی، اس نے اپنے میکے والوں کو بھی بات پہنچائی۔ ان کے گھر سے بھی سوال اٹھنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، دوسری شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن عزیز اپنی بات کا پکا تھا۔ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے۔ اسے جیسے ہر راستہ سوچ لیا تھا اور اب اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ میری اپنی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ میں خود سمندر کے بیچ کھڑی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ڈوب رہی ہوں یا کوئی مجھے کنارہ دکھا رہا ہے۔ بالآخر جب لائبہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا شوہر کبھی بھی اس راستے سے واپس نہیں آئے گا اور نہ ہی عزیز اس کے ہاتھ آئیں گے، تو اس نے ایک شرط رکھ دی، اور یہ شرط میرے لیے بھی حیران کن تھی اور عزیز کے لیے بھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ عزیز صرف میرے بچوں کا سہارا بنے گا اور میرے ساتھ میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نکاح تو ہو جائے گا، مگر عزیز کو میرے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ شرط بڑی عجیب تھی، کیونکہ نکاح کا مطلب ہی ذمہ داری اور تعلق ہوتا ہے، مگر لائبہ نے اپنا دل جلا کے یہ شرط رکھی، کیونکہ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر سے بالکل دور رہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ عزیز میرے بچوں کی وجہ سے اپنے گھر کی چھت نہ بدلنے دے، مگر میرا وجود اس کی زندگی میں حصہ نہ بنے۔
میں نے یہ سب باتیں ان کے کمرے کے دروازے کے پیچھے کان لگائے سنی۔ میں شرمندہ تھی کہ میں یوں کسی کی باتیں سن رہی ہوں، مگر مجھے سننا ضروری تھا، کیونکہ مجھے بھی سمجھنا تھا کہ میرے بچوں کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ میں بھی تو انسان تھی، میں بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اگر اس گھر سے جانا پڑ گیا تو میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گی اور ان کی پڑھائی کیسے چلے گی۔ میری دونوں بیٹیاں اسکول جاتی تھیں اور وہ ابھی تک اپنے بابا کی جدائی سے سنبھل نہیں پائی تھیں۔ ایسے میں اگر میں انہیں پھر سے بے گھر کر دیتی یا انہیں ان کے چاچو سے بھی دور کر دیتی تو شاید وہ صدمے سے ہی ٹوٹ جاتی۔ رہی بات یہ کہ کیا میں عزیز سے شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کا جواب صاف نہ تھا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے صرف دیور ہی تھا۔ میں نے کبھی اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا نہیں ہونے دیا تھا، اور میرے دل میں نہ ہی کوئی ایسی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم کروں۔ مگر یہ ضرور چاہتی تھی کہ وہ میرا اور میرے بچوں کا سہارا بنے اور ہمیں اس گھر کو چھوڑ کے نہ جانا پڑے، کیونکہ میرے بچوں کی پوری دنیا اس گھر سے جڑی ہوئی تھی۔ میرے بچے اس قدر پریشان رہتے تھے کہ ہر رات مجھ سے یہی پوچھتے کہ بابا کب آئیں گے، اور میں ہر بار دل پہ پتھر رکھ کے کہتی بابا بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس میں اگر عزیز بھی ان سے دور ہو جاتا تو میرے بچے شاید برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ تو پہلے ہی دن رات بابا کی تصویر کو سینے سے لگا کے سوتے تھے۔ ایسے میں اگر ایک اور رشتہ ان سے چھین لیا جاتا تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتے۔ اسی لیے گھر میں فیصلہ ہوا کہ بس نکاح کی رسم کر دی جائے تاکہ سب کچھ ایک شرعی چھت کے نیچے ہو جائے اور کوئی بات غلط نہ ہو۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ عزیز نے اتنا بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا، اور اس نے میرے سامنے آ کے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا، بلکہ مجھے تو سب کچھ اس دن پتا چلا جب سب کے سامنے بات رکھی گئی۔ میری اپنی زبان جیسے بند ہو گئی تھی اور دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، کوئی بھی نہیں پوچھا کہ اسما تم کیا چاہتی ہو، تم راضی ہو کہ نہیں، تم اپنی زندگی آگے کیسے دیکھتی ہو۔ سب نے بس اپنے اپنے حساب سے فیصلہ سنا دیا، جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی ذمہ داری ہوں جسے بس کہیں بھی رکھ دیا جائے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میری دیورانی یعنی لائبہ کا رویہ میرے ساتھ اچانک بدل گیا۔ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے میں اس کی دشمن ہوں، جیسے میں نے اس کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی ہو۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی تم سے کیا پوچھنا ہے، تم نے تو پہلے ہی سب کچھ طے کر رکھا تھا، تم نے ہی تو اپنے حسن کے جلوے دکھائے ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھا لائبہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو آگ بگولا ہو کے کہنے لگی پہلے بھی عزیز تمہاری تعریفیں کرتا تھا، کہتا تھا بھابھی بہت سمجھدار ہے، بہت صاف ستھری رہتی ہیں، بچوں کی ماں لگتی ہی نہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تمہارے 2 بچے ہیں، تم تو کسی کی بھی ماں لگتی ہو۔ وہ تو پہلے ہی تمہیں مثال بنا کے پیش کرتا تھا، اور اب تو تم نے اسے اپنے بس میں کر لیا۔ میں اس کی باتیں سن کے پتھر کی طرح رہ گئی۔ مجھے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ عزیز میری تعریفیں کرتا تھا، اور وہ بھی ایسی باتیں کہتا تھا جن کا مجھے کبھی علم ہی نہیں ہوا۔ میں نے بڑے ضبط سے اسے جواب دیا کہ لائبہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں، میں نے کبھی عزیز کی طرف اس طرح دیکھا ہی نہیں۔ میرے شوہر اس دنیا سے گئے ہیں، کیا میں ایسے وقت میں کسی کو پھنسانے بیٹھی ہوں؟ لیکن لائبہ کو تو جیسے شک کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی تم نہ بھی مانو، تم نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرتا؟ تم بغیر نکاح کے بھی اس گھر میں رہتی تو ہم نے تم سے روٹی نہیں چھین لینی تھی، لیکن نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتی ہوں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اور میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے بھی اسے جواب دیا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے عزیز ہمیشہ دیور ہی تھا، مگر میں شادی سے اس لیے انکار نہیں کر رہی کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو کل کو تم نے اپنے شوہر کے کان بھر دیے اور ہمیں اس گھر سے نکلوا دیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ہم دونوں اب ایک دوسرے کے مقابل آ چکے تھے۔ میں ایک ماں تھی جو اپنے بچوں کے لیے لڑ رہی تھی، اور وہ ایک بیوی تھی جو اپنے سہاگ کے لیے لڑ رہی تھی، اور یہ جنگ دونوں کے لیے ہی شدید تکلیف دہ تھی، کیونکہ ہم دونوں جانتی تھیں کہ اب اس لڑائی کا فیصلہ ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے گا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں پہ ہم اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ حالات اس طرح بدل جائیں گے۔ شاید حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، اچانک سے بدل جاتے ہیں، سب کے حالات بدلتے ہیں، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ عجیب ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ بس ہمارے ساتھ بھی ہو گیا۔ وہی گھر کے 4 بڑے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا وہی جمع ہو گئے اور نکاح کی رسم ہو گئی۔ لیکن جیسا کہ عزیز نے وعدہ کیا تھا لائبہ کے ساتھ،
وہ رات کو میرے کمرے میں نہیں آیا اور مجھے بھی کچھ شوق نہیں تھا۔ میں کوئی تیار ہو کے دلہن بن کے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ بس پہلے میں نے سفید کپڑے پہنے تھے تو اب ایک رنگین جوڑا پہن لیا اور نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔ میرے گھر میں وہی روٹین رہنے والی تھی۔ رات کو میرا نکاح ہوا تھا، میری شادی ہوئی تھی، لیکن صبح جب میں اٹھی تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا اور ایک سکون بھی، جیسے کچھ ختم ہوا اور کچھ شروع ہو گیا۔ مگر وہ جو شروع ہوا وہ شادی والا تعلق نہیں تھا، بلکہ ذمہ داری کا ایک بوجھ تھا جو میرے سر پہ رکھا گیا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ کی طرح اٹھایا، تیار کیا، بال بنائے، یونیفارم سیدھی کی، ان کی پانی کی بوتلیں رکھیں، ان کے بستے چیک کیے، سب کچھ مکمل ہے یا نہیں۔ میں نے ان دونوں کے چہرے پہ وہی پریشانی دیکھی جو پچھلے دنوں سے تھی، لیکن وہ دونوں بھی خاموش تھیں۔ شاید وہ بھی سمجھ چکی تھیں کہ زندگی بدل گئی ہے، مگر اب بھی ہم سب ایک ہی گھر میں ہیں۔ رکشہ ہمیشہ کی طرح باہر لگا ہوا تھا۔ میں نے چادر لی اور بیٹیوں کو رکشے تک چھوڑنے کے لیے نکل پڑی۔ ابھی میں دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ عزیز سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اسے روک کے کہا، بھابھی آپ رکے، میں چھوڑ آتا ہوں، آپ اندر جائیں۔ میں نے نرمی سے کہا، رہنے دے، میں خود چھوڑ آتی ہوں۔ اسے فوراً جواب دیا، نہیں، آپ کو تکلیف نہیں کرنے دوں گا، میں چھوڑ کے آتا ہوں، رکشے والے کے پیسے بھی دینے ہیں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ بیٹیوں کے ساتھ چل پڑا اور میں خاموشی سے وہ منظر دیکھتی رہی، جیسے وہ ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کرتا ہوا رکشے تک لے جا رہا ہو۔ رکشے والے کے مہینے کے پیسے بھی اس نے اسی وقت ادا کیے اور بیٹیوں کو مسکرا کے ہاتھ ہلاتا رہا جب تک رکشہ گلی سے باہر نہ نکل گیا۔ پھر وہ واپس آیا اور سیدھا گھر میں داخل ہو گیا۔ میں اندر آ کے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور جیسے ہی میں کچن سے نکلنے لگی عزیز کی آواز پیچھے سے آئی۔ وہ بولا، میرے لیے بھی ناشتہ بنا دیں، لائبہ ابھی تک سو رہی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا کے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کے لیے بھی ناشتہ بنایا، پلیٹ میں رکھا اور ٹیبل پہ چھوڑ دیا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گویا رسم نکاح کے بعد بھی ہمارے بیچ وہی دوریاں تھیں جو پہلے تھیں، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی نیا رشتہ، بس ایک ذمہ داری جو اس نے قبول کی تھی اور میں نے بھی۔ جب وہ کام پہ چلا گیا تو گھر میں وہی خاموشی تھی جو کئی دنوں سے تھی۔ میں نے گھر صاف کرنا شروع کیا، برتن دھوئے، جھاڑو لگایا، ہر چیز پہلے کی طرح کرتی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ لائبہ دیر سے اٹھی، بچوں کا کوئی پریشر نہیں تھا اس پر، اس لیے اٹھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جب وہ کچن میں آئی تو میں برتن دھو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے طنزیہ مسکرائی اور بولی، دیکھ لو پھر میری محبت کا اثر، کل تمہارے ساتھ اس کی شادی ہوئی، تم اس کے نکاح میں چلی گئی، اس کا تم پہ حق تھا لیکن وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ میں اس کی بات سن کے رکی اور آہستہ سے کہا، اسے میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی خیال ہے ہی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہی رہے، مجھے صرف میرے بچوں کی زندگی اور مستقبل چاہیے۔ میں نے یہی کہا کہ اگر وہ بیٹیوں کو اسکول چھوڑ دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے یا گھر کو کوئی کام کر دیتا ہے تو یہی میرے لیے بہت ہے، مجھے اس سے کچھ اور نہیں چاہیے۔ لائبہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، شاید اسے لگا کہ میں واقعی اس سب میں دلچسپی نہیں رکھتی، مگر پھر بھی ایک عورت کا دل تو عورت کا دل ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی بھی دیکھ رہی تھی اور غصہ بھی۔ وہ شاید سوچ رہی تھی کہ میں اس کا گھر برباد کرنے آئی ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو کسی طرح جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر کی روٹین ویسے ہی چلتی رہی۔ عزیز کبھی کبھار مجھ سے صرف اتنی بات کرتا کہ بچوں کو کچھ چاہیے تو بتا دینا یا ناشتہ بنا دو، کیونکہ لائبہ صبح دیر تک سوتی تھی۔ اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ اسکول نہیں جاتے تھے، اس لیے اس کے لیے صبح جلدی اٹھنا ضروری نہیں تھا۔ ناشتہ بنانا بھی اس لیے میری ذمہ داری بن چکا تھا، مگر مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی گھر کے سارے کام کیے تھے اور اب بھی کر رہی تھی۔ کھانے کے وقت وہ ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، رات کو بھی وہ اپنے ہی کمرے میں جاتا تھا۔ زندگی اپنی رفتار پہ چل رہی تھی، کسی نے کچھ نہیں بدلا، میرے لیے بھی کچھ نہ بدلا تھا، سوائے اس کے کہ اب دوسروں کی نظر میں میرا ایک نیا رشتہ بن گیا تھا، مگر حقیقت میں وہ رشتہ محض ایک سمجھوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا، میری بیٹیوں نے عزیز کو بابا کہنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ ان کے لیے باپ کا کردار ہی تو ادا کر رہا ہے، تو انہیں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بچے تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ کوئی انہیں سہارا دے، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں۔
وہ چاہتی تھیں کہ کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس لیے میں نے انہیں کبھی نہیں روکا۔ ان کے لیے یہ لفظ محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ میں نے ان کے اندر یہ خواہش نہیں دبائی کہ وہ باپ کہلانے والی اس رشتے سے دور رہیں۔ گھر میں کبھی کبھی تھوڑی بہت تلخیاں بڑھ جاتی۔ لائبہ کے دل میں وہی ڈر بیٹھا رہتا کہ کہیں عزیز مجھے فوقیت نہ دینے لگے، مگر عزیز نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ دوری رکھی، احترام سے بات کی، بس اتنا ہی رابطہ رہا اور مجھے بھی یہی بہتر لگتا تھا۔ میں ہر دن کوشش کرتی کہ اپنے کام سے کام رکھوں، بچوں کی زندگی بہتر کروں، گھر کے ماحول کو سنبھالوں اور اپنے دل کو مرہم دیتی رہوں کہ یہ زندگی شاید اسی طرح گزر جائے گی، اور اگر سکون کے چند لمحے مل جائیں گے تو شاید اسی میں خوشی تلاش کر لوں گی۔ میری راتیں بھی وہی تھیں، میرے دن بھی وہی تھے، گھر بھی وہی تھا، بس ایک نام بدل گیا تھا، ایک رشتہ بدل گیا تھا، مگر حقیقت سب کی سب ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، اور میں خاموشی سے اسی حقیقت کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کر رہی تھی کہ عزیز کو میں نے دیکھا، وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سر اٹھا اسے دیکھا، مگر فوراً کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے لگا بس وہ ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا، اس لیے میں نے دل میں کوئی بات نہ ڈالی اور اپنے کام میں لگی رہی۔ گھر کی صفائی، برتن اور باقی معمولات میں وقت لگتا ہی تھا، اس لیے میں اپنے ہی خیالوں میں گم مصروف رہی۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے پردہ ہٹایا اور باہر نکلی تو سامنے عزیز کھڑا تھا۔ وہ کمرے میں آ سکتا تھا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ پہلے کی طرح دروازے کی دہلیز پہ ہی کھڑا تھا، جیسے اسے اندر آنے کا حق ہونے کے باوجود اندر آنا مناسب نہ لگتا ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا جی، تو اس نے ایک شاپر میری طرف بڑھایا۔ اس میں 2 نئے سلے ہوئے سوٹ تھے۔ اس نے کہا آپ نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے میں آپ کے لیے 2 جوڑے لے آیا ہوں۔ ویسے بھی موسم بدل رہا ہے، اگر کوئی اور چیز چاہیے ہو یا بچوں کے کپڑے لینے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں بول نہ پائی۔ میرے لیے یہ سب کچھ اچانک تھا اور میں کنفیوز تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ میں نے صرف شکریہ کہا اور شاپر لے لیا۔ جب یہ بات لائبہ کو پتہ چلی تو اس نے گھر میں ایسا شور مچایا کہ پورا ماحول ہی بدل گیا، جیسے بیت الخلاء بھی کانپ جائے۔ اتنی اونچی آواز میں وہ چیخ رہی تھی، لیکن عزیز کی عادت یہ تھی کہ وہ بھی غصے میں اونچی آواز میں بولتا تھا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ بولا کہ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں کیا۔ اگر دوسرے معاملات نہیں بھی ہو رہے تو کم سے کم ان کی ضروریات کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے۔ میں مرد ہوں اور وہ بھی میری بیوی ہے۔ اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو کیا میں دیکھتا رہتا؟ اگر کوئی باہر سے آ کر اسے دیکھتا تو کیا سوچتا کہ بھائی چلا گیا تو بھائی کی بیوہ سے نکاح کر لیا، مگر تو جوڑے بھی نہیں لے کے دے سکتا، اس لیے میں نے کپڑے خرید دیے۔ اس میں کون سا عذاب آ گیا؟ لائبہ مسلسل لڑتی رہی، چیختی رہی۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ حسد بھی تھا۔ میں کمرے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری وجہ سے دونوں کا رشتہ خراب ہو رہا ہے۔ گھر میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس کی لپٹیں مجھے بھی جلا رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک بات کی تسلی تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے کبھی عزیز کو کوئی بات نہیں کہی، کبھی اسے کچھ کرنے کو نہیں کہا۔ میں تو اس سے نظر ملا کے بھی بات نہیں کرتی تھی، جبکہ اگر میں چاہتی تو بہت باتیں کر سکتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی کیونکہ میرا دل صاف تھا۔ اگلے دن تو لائبہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، جیسے میں کوئی دشمن ہوں۔ میں کوشش کرتی کہ وہ ناراض نہ رہے، کبھی مسکرا کے دیکھتی، کبھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ منہ پھیر لیتی۔ اس کے رویے میں سختی تھی اور نفرت کے آثار بھی تھے۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ عزیز لائبہ کے رویے سے بیزار ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت لڑائی کرتی رہتی تھی، ہر بات پہ چڑ جاتی تھی، بار بار اسے تانے دیتی رہتی تھی۔ کبھی کہتی تم نے اسے کیوں دیکھا، کبھی کہتی تم نے اسے کیوں کہا ناشتہ بنا دو، کبھی کہتی تم نے اسے کیوں کہا میرے کپڑے استری کر دو، جبکہ یہ وہی کام تھے جو میں پہلے بھی کرتی تھی اور تب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خود ہی کہتی تھی بھابھی میں نے سونا ہے، آپ عزیز کا بھی ناشتہ بنا دیں، آپ کپڑے دھو رہی ہیں تو اس کے 2 سوٹ بھی دھو دیں۔ وہ پہلے بھی میرے ہاتھ سے کام کرواتی تھی، لیکن اب ہر بات پہ اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑ جھگڑ کے مائکے چلی گئی۔ عزیز اپنے کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے دیواریں بھی بول رہی ہوں کہ ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بابا کو بلا کے لاؤ اور کہو کہ کھانا کھا لیں۔ وہ نیچے آیا، کھانا ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا۔ اسے خاموشی سے کھانا کھایا جیسے وہ دل ہی دل میں کسی پریشانی سے لڑ رہا ہو۔
کھانا کھانے کے بعد وہ اوپر گیا اور اس نے میرے بچوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شاید وہ اکیلا تھا اور اس کے دل پہ بوجھ تھا، اس لیے اس نے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا، ان سے باتیں کی، انہیں کہانیاں سنائیں۔ اس کے کمرے کے بیڈ پہ تینوں بچے بیٹھے تھے، وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بچوں کے چہرے کھل اٹھے تھے، جیسے انہیں پھر سے ایک سہارا مل گیا ہو، ایک اپناپن مل گیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، دل میں 100 طرح کے خیال تھے۔ یہ سب دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ زندگی ہمیں کس سمت لے جا رہی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے خیال کیا کہ شاید بچے واپس آ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ عزیز کے پاس بیٹھ کے کہانیاں سن رہے تھے اور ان کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ سامنے عزیز کھڑا تھا، وہ آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور آتے ہی دروازہ پیچھے سے بند بھی کر دیا۔ میں حیران رہ گئی، ایک لمحے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اچانک میرے کمرے میں کیوں آ گیا ہے۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود کو سنبھالا اور تھوڑا آگے بڑھ کے پوچھا کہ آپ؟ اس نے کہا ہاں میں آیا ہوں۔ وہ تینوں بچے میرے پاس بیٹھے تھے اور وہیں سو گئے، اتنے سکون کی نیند میں ہے کہ شاید صبح تک جاگیں گے ہی نہیں۔ میں اس کی بات سن کے خاموش ہو گئی۔ میں چاہتی تو پوچھ سکتی تھی کہ اگر بچے سو گئے تھے تو وہ میرے کمرے میں کیوں آیا ہے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آخر وہ میرا شوہر تھا۔ وہ میرے سامنے آ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی سے جیسے خاموش لیکن گہری کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا لائبہ کا رویہ ان دنوں بہت عجیب ہو گیا ہے، محبت کا تو پوچھو ہی مت، عزت تک نہیں دیتی۔ میں نے ہلکے سے کہا شاید اس کی وجہ میں ہوں۔ تو اسے فوراً جواب دیا نہیں، وجہ تم نہیں ہو، اصل بات کچھ اور ہے۔ اس سے تھوڑا سانس لیا اور جیسے اپنے دل کی بات کھول کے رکھ دی۔ اس نے کہا میں ویسے بھی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب منیب بھائی اس دنیا میں تھے تب بھی میں نے یہ بات لائبہ کو بتا دی تھی، کیونکہ اس کی حرکتیں پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھیں۔ وہ نہ میرا کوئی کام کرتی تھی، نہ میری ضروریات کا خیال رکھتی تھی، ہمیشہ میرے کام تم سے کرواتی تھی۔ میری طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے وہ سارا بوجھ تم پہ ڈال دیتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کا بھی صحیح معنوں میں خیال نہیں کرتی تھی، اپنا بھی خیال نہیں کرتی، وزن اپنی مرضی سے بڑھاتی جا رہی تھی اور پھر ہر وقت میری بات کو اہمیت نہ دینا۔ تو یہ سب کچھ مجھے پہلے ہی پریشان کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے سن کے مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ وہ سب کچھ جو لائبہ دنیا کو بتاتی تھی وہ حقیقت سے بالکل برعکس نکلا۔ عزیز آہستہ سے بولا کہ جب منیب بھائی اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے سوچا میں تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں سہارا مل جائے گا، بچوں کو تحفظ مل جائے گا، میں بھی ایک ذمہ داری اٹھا لوں گا۔ مگر تب بھی لائبہ نے وہ عجیب سی شرط رکھ دی۔ اس نے ایسا ماحول پیدا کر دیا جس میں آگے قدم بڑھانا مشکل تھا۔ وہ میرے دماغ کو کھا رہی تھی، مگر میں نے اب خود کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے اس کی شرطوں پہ نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں پہ چلنا ہے۔ اگر مجھے تمہیں پناہ دینی تھی تو میں نے دے دی اور یہ میرا حق تھا۔ مجھے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تو کسی جوان خوبصورت لڑکی سے شادی کرتا تو شاید وہ بات غلط ہوتی، لیکن میں نے تو تمہیں سہارا دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی، میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لائبہ اور عزیز کے درمیان یہ سب کچھ تھا۔ لائبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ اب اگر میں کوئی بات کہتی تو وہ لائبہ کے خلاف جاتی اور میں بری بنتی، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکتے دھڑکتے تھک رہا ہو۔ اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید میں نہ جاؤں، مگر اس کے اشارے میں ایک نرمی تھی، ایک ضرورت تھی، جیسے وہ خود ٹوٹا ہوا ہو اور چاہتا ہو کہ کوئی اسے سہارا دے۔ میں آہستہ سے اٹھ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کا ہاتھ مضبوط تھا، اس کی گرفت میں ایک یقین تھا۔ اسے دھیرے سے کہا کہ تم میری بیوی ہو ناظمہ۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا اور پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ اس نے دل سے مان لیا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ میری آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے۔ شاید میں برسوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی تھی، شاید کسی مضبوط کندھے کی ضرورت تھی۔ میں اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا جیسے مجھے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرا دکھ باندھنے کو تیار ہے۔ وہ میری کیفیت سمجھ سکتا ہے، میرے آنسو سمجھ سکتا ہے۔ اسی رات ہمارے رشتے کی وہ شروعات ہوئی جو شاید تقدیر پہلے ہی لکھ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو لائبہ واپس آ چکی تھی اور اسے سب پتہ چل گیا تھا۔ گھر میں ہوا جیسے رک گئی تھی۔ اس نے خوب لڑائی کی، آوازیں سارا گھر ہلا رہی تھی، لیکن عزیز نے مجھے سمجھایا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا،
मैं सब संभाल लूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ। लाइबा रफ्ता रफ्ता चुप होती गई। वो बोलती तो थी, मगर हमारे मामले में नहीं। वो जैसे अंदर से हार मान चुकी थी। उसके अंदाज में एक थकन थी, एक शिकस्त थी। वो पहले जैसी ज़िद्दी और लड़ाका नहीं रही थी। अज़ीज़ की ज़िंदगी मेरे साथ चलने लगी। उसके कदम अब मेरे दर की तरफ भी आते थे। वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर मेरे कमरे में आता था। कभी बच्चों से बात करने और कभी मेरी खैरियत पूछने, कभी सिर्फ बैठने के लिए जैसे उसे सुकून की ज़रूरत हो। वो मेरे बच्चों के साथ बाप जैसा सलूक करता था। उनके साथ खेलता था, उन्हें कहानियाँ सुनाता था, उनकी पसंद का खाना बनवाता था। एक दिन वो मुझे मुनीब की कब्र पे भी ले गया। वो लम्हा मेरे लिए बहुत भारी था, क्योंकि मैं मुनीब को भूल नहीं सकती थी। वो मेरी पहली ज़िंदगी था। वो मेरे बच्चों का बाप था। वहाँ खड़े होके मैं रो पड़ी, मगर अज़ीज़ ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि दुख को दिल में कैद ना करो, निकाल दो। मैंने उससे कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाके बैठूं, दुआ करूं और अपने दिल का बोझ कम करूं। अजीज़ ने एक वादा किया कि वो मेरे बच्चों का हमेशा ख्याल रखेगा, और उसने वाकई इस वादे को सच साबित किया। उसकी हर बात में बाप जैसी मोहब्बत थी। वो उनका हाथ पकड़ के चलता, उनकी हिफाजत करता, उन्हें पढ़ाता, उनके लिए वो सब कुछ करता जो एक अच्छा बाप करता है। मेरी ज़िंदगी में एक नया सुकून आने लगा था, जैसे तूफान के बाद हल्की सी ठंडी हवा चलती है और दिल को सहारा देती है। एक दिन अजीज़ ने मुझे एक अजीब सी बात भी बताई। वो कहता था कि जब मैं आपको भाई के काम करते देखता, उनका घर संभालते देखता, उनके साथ कुछ देखता, तो मैं सोचता काश मुझे भी आप जैसी बीवी मिल जाती, आप भी मिल जाती। शायद वही कोई कबूलियत का वक्त था, या जो भी था, कि आप आज मेरी बीवी बन गई और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मुझे भी उसका मेरी तारीफ़ करना अच्छा लगा, क्योंकि मुनीब ने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की थी। बस हम लोग साथ थे, खुश थे। लाइबा भी नॉर्मल हो रही थी। शायद उसको भी समझने की ज़रूरत थी कि अब वो इस सिचुएशन का हिस्सा थी और उसको ऐसे ही रहना था। वक्त के साथ साथ इंसान मसलहत के मामलात को समझ ही लेता है। उस दिन उससे जो बात कही थी, उसने मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी भर दी थी। एक हौसला, एक सकून कि शायद ज़िंदगी ने मेरे लिए भी कोई मकफ़ात रख छोड़ा था। शायद मेरा सब्र, मेरी खामोशी किसी मकाम पे जाके सुनाई दे रही थी और किसी के दिल में उतर रही थी। एक औरत के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि वो इंसान जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रही हो, वो उसको सराहता हो, उसको अच्छा समझता हो, उसके वजूद को कबूल करता हो। ये सब कुछ मेरे लिए नया भी था और हैरान कुन भी था। मैंने देख लिया था कि लाइबा भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। उसकी आंखों में वो पुरानी तेज़ी, वो पुरानी आग बाकी नहीं रही थी। शायद उसको ये एहसास हो गया था कि ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी है, इसी घर में, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं रिश्तों के साथ। और अगर उसने सुकून पाना है तो उसे खुद को बदलना होगा। मैं उसे अक्सर दूर से देखती थी। वो खामोश रहती थी, कम बोलती थी और काम भी पहले से ज़्यादा करती थी। मुझे लगता था शायद वो अब इन हकीकतों का सामना कर रही थी जिनसे वो पहले भागती थी। अज़ीज़ अब ज़्यादा खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पे एक नरमी आ गई थी। मुझे लगता था कि पहले वो बहुत कुछ दिल में दबाए फिरता था, लेकिन अब जब हमारे दरमियान बातचीत बढ़ गई तो उसको भी सहारा मिल गया। शायद वो भी थक गया था मुसलसल लड़ाइयों से, शोर से, तानों से, और उसे एक औरत चाहिए थी जो उसको सुकून दे, जो उसकी बात सुन ले, जो उसके साथ बैठ जाए, बगैर ऊपर-नीचे बात किए, बगैर किसी तकाबुल के। मैं शायद इसीलिए उसकी नज़र में अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा खामोश रहती थी, सब्र से चीज़ों को देखती थी और हद से ज़्यादा वफ़ादारी दिखाती थी। मैं अक्सर सोचती थी, अगर मुनीब ज़िंदा रहता तो शायद मेरी ज़िंदगी कभी इस रुख पे ना आती। शायद मैं इसी तरह उसकी खिदमत करती रहती, अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहती। लेकिन ज़िंदगी कभी-कभी एक मोड़ ऐसा भी दिखा देती है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अज़ीज़ जैसा इंसान मुझसे इस तरह बात करेगा, या मुझे इस तरह इज़्ज़त देगा, या मेरे वजूद को इस तरह अपनाएगा। मगर ऐसा हुआ था और मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। घर का माहौल भी पहले से बेहतर था। अज़ीज़ अब मेरे बच्चों के साथ भी ज़्यादा वक्त गुजारता, वो उनके साथ बैठ जाता, पढ़ाता, खेलता था, उनकी बातें सुनता था, और बच्चों की आंखों में भी उसके लिए एक नरमी आ गई थी। शायद एक बच्चे का दिल सबसे जल्दी सच को पहचान लेता है। अगर कोई इंसान अच्छा हो तो बच्चे उसको फ़ौरन पहचान लेते हैं। बच्चे झूठ और दिखावा नहीं समझते, वो सिर्फ दिल देखते हैं, और अज़ीज़ का दिल साफ था, सच्चा था। मैं रात को कभी-कभी जाग जाती और सोचती थी कि ज़िंदगी ने कितने अजीब रंग दिखाए हैं। कभी मैं तन्हा थी, कभी बेसहारा थी, कभी अपने ही घर में अजनबी बन के रहती थी, और आज एक वो इंसान जिससे कभी गुफ्तगू भी नहीं हुई थी, वो मेरी ज़िंदगी का सहारा बन चुका था।
मैं सोचती थी कि शायद सब्र का यही नतीजा होता है कि किसी न किसी मकाम पे इंसान को वो मिल ही जाता है जिसका वो हकदार होता है। वक्त ने मुझे ये भी सिखा दिया था कि कुछ रिश्ते इंसान की मर्जी से नहीं बनते, वो एक कुदरती तरतीब के साथ खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं। इंसान चाहे इनकार करता रहे, चाहे ना माने, मगर जब वक्त पूरा हो जाता है तो वो रिश्ता दिल में उतर ही जाता है और फिर वहाँ से निकलता भी नहीं। ये सब सोचते सोचते मैं अक्सर मुस्कुरा देती थी कि क्या कभी मैंने सोचा था कि मैं इस मकाम पे खड़ी होंगी? नहीं, कभी नहीं। मगर ज़िंदगी ने ये भी कर दिखाया, और ये एक हकीकत थी जिसको अब मैं पूरी तरह कबूल कर चुकी थी।